खुदावंद का पाक कलाम जो पैदाइश की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 24वीं आयत में लिखा गया, वो आप सबके लिए पढ़ रहा हूँ। पैदाइश की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 24वीं आयत में यूं लिखा है, और अब्राहम ने उस मकाम का नाम यहोवा यरी रखा। चुनाचे आज तक ये कहावत है कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे रहीम बाप, यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में बड़ी आजिज़ी, हलीमी और फरोतनी के साथ अपने तमाम तर गुनाहों का, ख़ताओं, खामी और कमज़ोरियों का इकरार करके तेरे हुजूर आते हैं। तेरा अदना खादिम इस बात का इकरार करता है कि मैं निकम्मा और घिनौना हूँ, तेरी रहमत और तेरे फजल का मोहताज हूँ। इस बात का भी इकरार करता हूँ कि खुदावंद मेरा इल्म और अक्ल दोनों नाक़िस हैं। अपने करम से नवाज कि रूहुल कुद्स की रहनुमाई मिले। तेरे लोग खुदावंद पाकरू के ताबे होकर तेरा पाक कलाम सुने और हम सारे जो कुछ तेरे पाक कलाम में से सीखें उस पर अमल करने वाले बने। इस ईमान के साथ कि तू यहाँ मौजूद है, तेरे हुजूर मिन्नत है खुदावंद कि तू ये फ़ज़ल बख्श दे कि हमारी पूरी तवज्जो, हमारा पूरा ध्यान तेरी तरफ लगे, ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी तेरे हुजूर हाजिर। हम सबों पर अपना करम कर, यीशु मसीह के प्यारे और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। पैदाइश की किताब उसका 22वां बाब और 14वीं आयत जो है, ये बाइबल मुक़द्दस की इब्तदाई किताब और उसके इब्तदाई अबवाब में से एक आयत है, जिसमें कलाम मुक़द्दस वाज़ेह तौर से बताता है कि अब्राहम खुदा के कहने के मुताबिक, जो उसने दूसरी आयत में कहा था खुदा ने अब्राहम से, तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहाँ उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर, जो मैं तुझे बताऊंगा, सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। अब्राहम खुदा के कहने के मुताबिक, उसके हुक्म के मुताबिक अपने इकलौते बेटे इसहाक को कुर्बान करने के लिए मोरिया पहाड़ पर गया और वहाँ कलाम मुक़द्दस ये बताता है कि खुदा इसहाक को कुर्बान होने से बचा लेता है, और इस सबब से अब्राहम उस मकाम का नाम, उस जगह का नाम यहोवा यरी यानी खुदा मुहैया करेगा रखता। 14वीं आयत ये बताती है। अगरचे कलाम मुक़द्दस में ये नाम एक ही मर्तबा इस्तेमाल हुआ, यहोवा यरी एक ही मर्तबा इस्तेमाल हुआ, लेकिन अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो बहुत से ईमानदारों के लिए खुदा का ये नाम एक पसंदीदा नाम। मैं इस बहस में आज नहीं जाना चाहता कि बहुत से लोग इस नाम को नहीं मानते, यहोवा यरी को, लेकिन बात यह है
کہ بہت سے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ نام بھی خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اگرچہ اس جگہ کا نام ابراہیم نے یہوہ یری رکھا تھا، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ خدا مہیا کرے۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، یہ ایک ایسا نام ہے جو اکثر دہرایا جاتا ہے، دعا میں بھی لوگ دہراتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس نام سے دعا بھی کرتے ہیں۔ جب میں یہ پیغام تیار کر رہا تھا تو میں نے ایک شخص کے بارے پڑھا، وہ کہتا ہے کہ میں سال کے ان آخری دنوں میں، یعنی نومبر اور دسمبر جو سال کا آخر ہوتا ہے، اس نام سے دعا شروع کر دیتا ہوں، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ پچھلے سال بھی خدا نے یہ نام میرے دل میں بار بار ڈالا، یعنی یہوہ یری، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ میرے لیے آنے والا سال کیسا ہوگا، جیسے مجھے اور آپ کو بھی کچھ اندازہ نہیں ہوتا کہ آنے والا سال ہمارے لیے کیسا ہو سکتا، لیکن اس نام کے وسیلے سے خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کے مطابق خدا کی وفاداری کو یاد رکھیں۔ جس خدا نے آج تک ہمیں سنبھالا، جس خدا نے آج تک ہماری روحانی جسمانی ضروریات کو پورا کیا، اس خدا کی وفاداری پر شک کیے بغیر آنے والے سال کے بارے سوچیں۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، ہم سب جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ خدا مہیا کرے گا، اور جب ہم یہوہ یری نام لے کر دعا کرتے ہیں تو یہ نام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مہیا کرنا خدا کی ایک صفت یا خصوصیت ہے، اور پھر اس طرح ہم اپنا پورا بھروسہ بھی اسی پر رکھتے ہیں کہ خدا ہے جو مہیا کرے گا۔ کبھی شاید آپ کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا ہو جہاں آپ کو کسی ایسے مقام پر جانے کا اتفاق ہوا ہو جب آپ اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کرتے ہیں، اکیلا محسوس کرتے ہوں، یا آپ اپنی زندگی میں اس قدر مایوسی محسوس کرتے ہوں کہ شاید خدا مجھ سے بہت دور چلا گیا، یسوع مسیح مجھ سے بہت دور چلا گیا اور میں اس سے کٹ گیا ہوں۔ عزیزو، یاد رکھیے، آپ جس حالت میں بھی ہوں آپ اکیلے نہیں ہیں، اور دیانتداری کی بات تو یہ ہے کہ سال میں کئی دن یا کئی ہفتے ایسے ہوتے ہیں جب ہمیں ہر روز محسوس کرنا پڑتا ہے کہ شاید ہم اکیلے رہ گئے، لیکن خدا کی وفاداری اور خدا کی یہ صفت کہ خدا مہیا کرے گا، ہمیں اس کی وفاداری یاد دلاتی رہتی ہے۔ اور دوسری طرف ابلیس، تنہائی جو ہے یہ ابلیس کی ایک تیز ترین چال ہوتی ہے، جس پر وہ فوراً لوگوں کو لے آتا ہے، اس کا راستہ سیدھا اور صاف بنا دیتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں رہتی اس میں کہ جی دیکھیں مجھے خدا نے اولاد نہیں دی، مجھے اتنے یہ پیسے نہیں دیے، کاروبار نہیں دیا، مجھے گھر نہیں دی۔ ہم اپنے آپ کو اکیلا اور مایوس محسوس کرتے ہیں، اور یہ ابلیس کی ایک
चाल होती है जिसमें हमें वो फंसा लेता है। लेकिन जैसा मैंने गुजारिश की कि असीसो, खुदा बहुत वफादार खुदा है। जिस तरह वो अब्राहम के साथ वफादार था, इसी तरह हमारे मुश्किल हालात में और तन्हाई से बाहर निकलने के लिए वो हमारे लिए भी राह निकालता, वो हमारे लिए राह तैयार करता है। और तन्हाई और मायूसी की जिस दलदल में हम फंस जाते हैं, उससे निकलने के लिए एक पुल मुहैया करता। अगरचे जब हम तन्हा हों, मायूस हों, फिक्रमंद हों, परेशान हों, तो खुदा की जो ये खुसूसियत है, ये सिफत है मुहैया करने वाली, शायद इसको जानना और पहचानना हमारे लिए मुश्किल हो जाए कि जी खुदा ने तो कहा था कि मैं मुहैया करूँगा। किधर गया खुदा का वादा? किधर गया खुदा की ये आवाज़? खुदा की वफादारी किधर गई? तो इस सूरत में एक बात आपको मद्देनजर रखने की ज़रूरत है, और वो ये है कि जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाया गया तो उसने पाक रूह हमारे साथ छोड़ा, जो हमेशा हमारे साथ है। और ये उसी पाक रूह का काम है कि उसने कलीसिया को फौरन ही तादाद में बढ़ाना शुरू कर दिया। कलाम मुकद्दस ये बताता है अमाल की किताब के दूसरे बाब की 41वीं और 42वीं आयत में, अमाल की किताब उसका दूसरा बाब 41वीं और 42वीं आयत में हम पढ़ते हैं, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए एक ही दिन में। यह रूहुल कुद्स का काम था। रूहुल कुद्स लोगों को ईमानदारों की कलीसिया की जमात में लाता। और ये अब जो उनके साथ मिले 3000, सुनिए उनका काम क्या था। और ये रसूलों से तालीम पाने और रिफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। क्या काम था इनका? रसूलों से तालीम पाते थे, आपस में रिफाकत रखते थे, रोटी तोड़ते और दुआ करने में मशगूल रहते। यह है कलीसिया का काम। अब रोटी तोड़ना जो है, एक तो पाक-ए-शाह की जानिब ये इशारा है और दूसरी तरफ उनकी आपसी मोहब्बत की तरफ भी इशारा है कि किस तरह से वो आपस में खाना बांटते और एक दूसरे के लिए रिफाकत और मदद का सबब बनते थे। जिस लम्हे खुदावंद यीशु मसीह रसूलों से जुदा हुआ, रसूलों के लिए ये बड़ी आसान बात थी कि वो बंद कमरों में जाकर बैठ जाएं, जिस तरह उसके दफन होने के बाद बैठे थे, और अपने ऊपर मायूसी तारी कर लें। लेकिन उन्होंने एक मुख्तलिफ रवैया या मुख्तलिफ नुक्ता नज़र अपनाया। काश वही रवैया आज हम सबका हो, वही नजरिया हम सबका हो। उन्होंने रूहुल कुद्स को इजाजत दी कि वो काम करे जो वही बेहतर तौर से कर सकता, यानी आगे बढ़ना, मुतहर्रिक होना, हाथ पर हाथ धरकर बैठ नहीं रहना। हमारी तरह नहीं है कि ना कोई कलीसियाई विजिट, ना कोई आपस में रिफाकत, ना कोई शराकत, और कहना यह कि जी हमारे पास तो वक्त ही नहीं। रसूलों ने तहरीक पाई, वो आगे बढ़े, मुतहर्रिक हुए, और इस तरह से खुदा के कलाम की मुनादी होती रही और लोग बढ़ते रहे।
میں نے گزارش کی ان کے روٹی توڑنے کی، تعلیم پانے اور آپس میں رفاقت رکھنے کی۔ یہ آج جو مضمون پیش کر رہا ہوں اس کے کئی زاویے، صرف ایک زاویے تک محدود نہیں ہے۔ تو آج بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم جمع ہوتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ ہم کیوں جمع ہوتے ہیں؟ اس کا دوسرا پہلو ہے مہمان نوازی۔ روح القدس نے رسولوں کو کلیسیا دی۔ میری بات غور سے سنیے۔ میرے والد صاحب پادری تھے، اور اکثر ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جی میرے والد صاحب پادری تھے، یہ کلیسیا ان کی ہے، میں اس میں بعد میں خدمت میں آ گیا، میں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تو اس طرح میری کلیسیا بڑھ گئی، میں نے یہ کیا۔ یاد رکھیے، خدا کا پاک روح ہے جو کلیسیا دیتا ہے۔ جس طرح اس نے رسولوں کو دی، وہ یسوع کے بغیر تنہائی اور مایوسی کی دلدل میں بڑی تیزی سے پھنس سکتے تھے، لیکن خدا کا پاک روح ان کی رہنمائی کے لیے موجود تھا۔ اب کلیسیا کو بعض اوقات چرچ بھی کہا جاتا ہے، یہ جو بلڈنگ ہے اس کو بھی چرچ کہا جاتا ہے۔ تو گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کلیسیا کوئی جسمانی جگہ نہیں ہے جس طرح چرچ بلڈنگز ہوتی ہیں، بلکہ ایماندار بہن بھائیوں اور دوست احباب کا ایک حقیقی جسم ہے۔ ہم سارے خداوند یسوع مسیح میں ایک بدن ہیں، مختلف اعضاء ہیں۔ ایک ایسی برادری ہے کلیسیا جس کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، کھایا پیا اور دعا کی۔ یہی لکھے نا کہ رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے، برابر یہ کام کرتے رہے، مسلسل یہ کام کرتے رہے۔ اب جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم اپنی ثقافت یا تہذیب کے سبب سے اکٹھے نہیں ہوتے، یا اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے۔ ہم اس لیے اکٹھے ہوتے ہیں کیونکہ خدا کا پاک روح ہے جس نے ہمارے دلوں کو اسی لیے معمور کیا۔ کلیسیا کا اکٹھا ہونا، جمع ہونا، رفاقت رکھنا، روٹی توڑنا جو ہے یہ خوشی کا سبب ہونا چاہیے، یہ روح القدس کی معموری کے سبب ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اس لیے کہ خدا ان کے درمیان موجود ہوتا ہے۔ خوشی کہاں سے آتی ہے؟ وہ معموری کہاں سے آتی ہے؟ خدا کی موجودگی سے، روح القدس کی موجودگی سے۔ جب ہمارے درمیان خدا موجود نہیں ہوتا، ہم روح القدس کی معموری کو محسوس نہیں کرتے، تو پھر ہمیں وہ خوشی جس کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں نہ وہ خوشی میسر ہوتی ہے اور نہ روح القدس کی معموری ہوتی ہے۔ اگرچہ ہم کئی دفعہ اپنی دعا میں بھی دہراتے ہیں کہ خداوند جہاں 2 یا 3 تو نے کہا ہے، تو نے وعدہ کیا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں میں ان کے بیچ میں حاضر ہوں۔ کئی دفعہ یہ پڑھتے ہیں، آپ سنتے بھی ہیں، دہراتے بھی ہیں دعا میں۔ چلیے میں یہ آیت پڑھتا ہوں، کلام مقدس میں متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل اس کا 18واں باب اور 20ویں آیت میں یہ لکھا ہے، کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے، وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ اب آپ اپنا حساب لگا لیے، کتنے ہوں گے ہم یہاں؟ 2-3 تو نہیں ہے نا، اس سے زیادہ ہے نا۔ بعض چرچز میں ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، بعض چرچز میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جمع اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن جو بنیادی یونٹ خدا نے مقرر کیا، بنیادی اکائی خداوند نے مقرر کی،
2 یا 3 بھی اگر اس کے نام سے اکٹھے ہیں، اگر محض دکھاوے کے لیے اکٹھے ہیں، کوئی فائدہ نہیں، ان میں خدا موجود نہیں ہوتا۔ وہ 10 لوگ ہوں، 20 ہوں، 100 ہوں، 1000 ہوں یا لاکھوں کی تعداد میں ہوں، بات غور طلب یہ ہے، پھر سن لیجئے، جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں کیا خداوند کے نام پر اکٹھے ہیں؟ اور آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ آج بہت سے چرچز میں لوگ خداوند کے نام پر اکٹھے نہیں ہوتے۔ ہم تو ہوتے ہیں مشنوں کے نام پر اکٹھے، ہم تو ہوتے ہیں پادری صاحبان کے نام پر اکٹھے، ہم تو ہوتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے اکٹھے۔ کاش ہم ان ساری چیزوں سے بالا ہو کر، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر خداوند کے نام پر اکٹھا ہونا سیکھیں۔ جب ہماری سوچ ایسی ہوگی تو پھر خدا کیوں ہمارے درمیان موجود ہوگا؟ کہ ہم پادریوں کے نام پہ اکٹھے ہوں، مشنوں کے نام پہ اکٹھے ہوں، اپنے مقاصد کے لیے اکٹھے ہوں، تو پھر کہیں جی خدا یہاں موجود ہے، کیوں وہاں موجود ہوگا؟ اس کا وعدہ یہ ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے، اس کے جلال کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے روح القدس کے تابع ہو کر اکٹھے ہوں گے، وہاں وہ موجود ہو۔ میں تو بڑی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ بعض اوقات ہم اپنے گرجا گھروں میں، کنونشنز پہ، اے پاک روح اترا، یہ گیت بھی ہے۔ وہ بھائی پنتی کوست کے دن کیا ہوا تھا؟ روح القدس اترا نہیں تھا، تو اب کون سا روح القدس اتارنے چلے آئے ہو؟ کیا وہ روح القدس واپس چلا گیا کہیں؟ روح القدس تو دیا ہی اس لیے گیا تھا کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، تو اب کس روح القدس کو آوازیں دے رہے ہو؟ کس کو دعوت دے رہے ہو؟ کیا وہ واپس چلا گیا؟ کلام مقدس کو کلام مقدس کی روشنی میں، اس کی روح سے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جب ہم صاف دل نہیں ہوں گے، خدا کو اول درجہ نہیں دیں گے، اور ہمارا جمع ہونا روح القدس کے تابع نہیں ہوگا، تو وہاں خدا کی موجودگی جو ہے صرف خواب خیالی ہوگی اور خود کو فریب دینے والی بات۔ ہاں، خدا وہاں ضرور موجود ہوتا ہے، خواہ لوگ تھوڑے ہوں یا زیادہ، جب ہم اس کے نام سے، اس کے جلال کے لیے، اس کی فرما برداری میں دلوں کو صاف کر کے اکٹھے ہوں۔ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں، جیسے رسولوں کے بارے ہم نے پڑھا، اس کلیسیا کے بارے پڑھا، تو وہ اپنے بہن بھائیوں کو مضبوط کرتے ہیں، اور جب کلیسیا کے لوگ، بہن بھائی آپس میں مضبوط ہوتے ہیں تو یہی بہن بھائی اور کلیسیا محبت کو فروغ دیتی ہے، اور ہم اکٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی چگلی کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کے لیے، تو پھر خدا کیوں موجود ہوگا وہاں؟ پھر گزارش کر رہا ہوں، جب ایماندار اکٹھے ہوتے تھے تو وہ اپنے ساتھیوں کو، کلیسیا کے لوگوں کو، بہن بھائیوں کو کیا کرتے تھے؟ مضبوط کرتے تھے، اور یہ بہن بھائی یا کلیسیا محبت کو فروغ دیتی۔ کلیسیا کا اکٹھا ہونا تنہائی اور مایوسی کی حالت میں خدا کی طرف سے مہیا کرنے والی صفت پر بھروسہ کرنا، یہ ہے جمع ہونا، کہ ہم خدا کی مہیا کرنے والی قدرت، اس کی خصوصیت اور اس کی صفت پر پورا بھروسہ کریں۔ میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ اس پیغام کے کئی اینگل ہیں، کئی زاویے، جس میں سے ایک مہمان نوازی۔ مہمان نوازی مسیحی عقیدے اور مسیح کے ساتھ مضبوط تعلقات کی ایک اہم علامت یا نشانی ہے۔ پھر سن لیجئے کہ مہمان نوازی مسیحی عقیدے
اور مسیح کے ساتھ مضبوط تعلقات کی اہم علامت یا نشانی ہے، کیونکہ اس طرح ہم اپنی خود غرضی اور سہولت کو ایک طرف رکھتے ہوئے دوسروں کی خدمت کرتے ہیں۔ ہم اپنی سہولت نہیں دیکھتے، اپنی خود غرضی نہیں دیکھتے، بلکہ ہم دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں مہمان نوازی کے سبب سے۔ ہم تو مہمان نوازی صرف اسی کو سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے گھر مہمان آ گئے، کئی دفعہ تو ہم ان سے بھی اکتا جاتے ہیں، کیونکہ دوسروں کے لیے ہمیں ان کو دعوت دینا، میز صاف کرنا، گھر صاف کرنا، سودا سلف لانا، پھر باورچی خانے میں گرمی سردی میں کام کرنا ایک مشکل کام دکھائی دے سکتا ہے۔ اور باورچی خانہ بہنیں زیادہ جانتی ہیں، بعض اوقات ان کے لیے خوفناک جگہ بن جاتی ہے کہ ساڈا تو سارا دن ہی یہ گزر جاتا۔ لیکن کلام مقدس میں مہمان نوازی جو ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ مسیح کے ساتھ مضبوط تعلق کی علامت ہے۔ انسانوں میں جمع ہونے کی ایک فطری عادت ہے۔ ہمیں نہیں معلوم، یہاں جاتے جاتے ہی دیکھیں گے آپ تو 10 بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوا جی؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ کئی دفعہ کچھ ہوتا ہے، کئی دفعہ نہیں کچھ ہوتا، لوگ ایسے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ انسانوں میں جمع ہونا ایک فطری عادت ہے، اور اس فطری عادت میں جملہ غور سے سنیے، خوراک یعنی کھانا وہ قدرتی برتن ہے جو ہمارے معاشرے میں لوگوں کو کسی بھی چیز سے زیادہ جمع کرنے کا سبب بنتا۔ اب کنونشنز پہ دیکھ لیجئے، سیمینارز پہ دیکھ لیجئے، بہت سے چرچز میں ہر اتوار کھانا ہوتا ہے۔ بات ہم نے شروع کی تھی یہوہ یری سے کہ خدا مہیا کرتا ہے۔ یہوہ یری کا مطلب ہے خدا مہیا کرے گا۔ وہ ہمیں ہر روز اپنے بہن بھائیوں سے کٹ جانا، قطع تعلق ہونا، اور تنہائی اور مایوسی پر غالب آنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ خدا تو ہر روز یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی مایوسی سے باہر نکلیں، لوگوں کے ساتھ قطع تعلق سے باہر نکلیں، اور وہ ہمیں آپس میں جمع ہونے کی خواہش عطا کرتا۔ میں حیران ہوتا ہوں، رات کو میں خدا کا شکر کر رہا تھا اس پہلو کے لیے، خدا کے پاک کلام کے لیے، جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور اس کے بعد اپنے شاگردوں پر تیسری بار ظاہر ہوا اور انہیں حکمت اور دانائی دینا چاہتا تھا یا اس طرف لانا چاہتا تھا، تو اس نے انہیں پڑھنے کے لیے کوئی کتاب نہیں دی، کیا کتاب پڑھیا کرو، یا کوئی تھیوری یا نظریہ نہیں دیا کہ اس کو رٹ لو، بلکہ اس نے انہیں کھانا دیا۔ یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل اس کا 21واں باب جب ہم پڑھتے ہیں، اس کی پہلی 14 آیات، تو وہاں یہ واقعہ آپ کو تفصیل کے ساتھ ملے گا، لیکن میں 1-2 آیتیں صرف پڑھ دیتا ہوں۔ یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل اس کا 21واں باب پہلی آیت سے 14ویں آیت تک جب ہم پڑھتے ہیں تو 12ویں آیت سے صرف پڑھ دیتا ہوں۔ یسوع نے ان سے کہا، آؤ کھانا کھا لو۔ اور شاگردوں میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ اس سے پوچھتا کہ تو کون ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خداوند ہی ہے۔ یسوع آیا اور روٹی لے کر انہیں دی، اسی طرح مچھلی بھی دی۔ یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ تیسری بار شاگردوں پر ظاہر۔ کوئی کتاب نہیں پکڑائی،
کوئی نظریہ نہیں پڑھایا، بلکہ کیا کیا؟ انہیں کھانا دیا، کیونکہ یہی رفاقت کی نشانی، یہی رفاقت کی علامت تھی۔ آج خداوند کا خاندان ہوتے ہوئے، خداوند کے لوگ ہوتے ہوئے، خداوند کی کلیسیا کہلاتے ہوئے، آئیے بغیر انتظار کیے ایک دوسرے سے محبت رکھنا سیکھیں، ایک دوسرے سے پیار کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنا دل لگانا سیکھیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ نجات کا تجربہ شیئر کرنا سیکھیں کہ مجھے اس طرح سے خدا نے نجات دی ہے، میرے لیے خدا نے یہ کیا ہے۔ شاید ہم اپنے دکھ تو دوسروں کے ساتھ بانٹ لیتے ہوں، شیئر کر لیتے ہوں، لیکن نجات کا تجربہ شاید ہم بہت کم لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور کلام مقدس یہ کہتا ہے، آج اپنی چرچ کی حالت دیکھ لیجیے، کلیسیا کی، کلام تو یہ فرماتا ہے کہ جمع ہونے سے باز نہ آئیں۔ کلام مقدس میں عبرانیوں کا خط 10ویں باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں۔ کیا کمال کے لوگ ہیں، آتے ہیں گرجے عبادت کرنے کے لیے۔ میں نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا کہ جتی گرجے چ نہیں لیا تے گندا دل اندر گرجے تے لے آنا۔ کلام مقدس کہتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے بعد نہ آئیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونا کیا؟ اپنے دلوں کو خداوند کے لیے تیار کرنا، ایک دوسرے کے لیے محبت کا اظہار کرنا۔ عبرانیوں کا خط 10ویں باب کی 25ویں آیت بڑی واضح ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو۔ آپ کو میں کہوں کہ جی یسوع مسیح کی آمد قریب، آپ سارے کہیں گے جی ہاں قریب ہے۔ تو جب اس دن کو، اس کی آمد کے دن کو قریب ہوتے ہوئے دیکھتے ہو تو کلام کہتا ہے اسی قدر زیادہ کیا کر۔ ہم اس قدر زیادہ جمع تو نہیں ہوتے، ہم اس قدر ایک دوسرے کے ساتھ محبت تو نہیں زیادہ کرتے، ہاں ایک دوسرے کی مخالفت زیادہ ہو گئی ہے ہمارے، جو کہ افسوس کی بات۔ وہ دن قریب ہونے سے مراد اس کی دوسری آمد ہے، اور اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، چلیے آپ مجھ سے پوچھ لیجئے کہ جی مہمان نوازی کے معنی کیا؟ کوئی مہمان ہمارے گھر میں آ جائے، عزیز رشتہ دار، دوست احباب آ جائیں، اس مہمان نوازی کو کلیسیا کی نظر سے اور خداوند کے لیے جمع ہونے کی نظر سے دیکھیے۔ آج مہمان نوازی کے اگر کوئی معنی پوچھے تو یہ ایک بڑا کلیسیائی، اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں چرچی لفظ ہے، کلیسیا سے تعلق رکھنے والا۔ اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ جی کیوں مہمان نوازی کلیسیا کے ساتھ اس طرح تعلق رکھنے والا کے الفاظ ہیں، اس کا جواب کلام مقدس کی روشنی میں میرے پاس یہ ہے کہ یہ مسیحی عقیدے کی ایک خصوصیت ہے، اور انسانوں کے لیے ایک غیر فطری خصوصیت ہے۔ یہ جاننے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نظم و ضبط ہے، اپنے آپ کو ایسا ڈسپلن کرنا ہے، اپنے آپ کو ایسا نظم و ضبط میں لانا ہے جسے ہم دوسروں کی خدمت کے ذریعے فروغ دیتے ہیں، اس سے دوسروں کی خدمت کو فروغ ملتا ہے۔ کلام مقدس میں بارہا اس مہمان نوازی کا بڑے واضح الفاظ میں ذکر کیا گیا۔ چند ایک حوالے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 18واں باب 2 آیت سے 8ویں آیت تک جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ پیدائش کی کتاب اس کے 18ویں باب کی 2 آیت سے 8ویں آیت تک ہمیں مہمان نوازی کے بارے پتہ چلتا ہے۔ یا آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے گھر میں کہ کس طرح سے ابراہیم نے یہ مہمان نوازی کی۔ اور 7ویں آیت اگر ہم پڑھیں تو وہاں لکھا ہے
اور ابراہیم گلے کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر ایک جوان کو دیا اور اس نے جلدی جلدی اسے تیار کیا۔ پھر اس نے مکھن اور دودھ اور اس بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا، اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا اور انہوں نے کھایا۔ پھر اس کے بعد استثناء کی کتاب 14واں باب اور 28ویں اور 29ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں، استثناء کتاب 14واں باب 28ویں اور 29ویں آیت میں لکھا ہے، 3 برس کے بعد تو تیسرے برس کے مال کی ساری دائیکی نکال کر اسے اپنے پھاٹکوں کے اندر اکٹھا کرنا۔ ہم تو دائیکی کی طرف سے ویسے ہی غافل ہیں، ہماری اپنی نہیں ضرورتیں پوری ہوتی، ہم نے کیا دائیکی دینی؟ دیکھ لیجیے اپنے چرچ میں، اپنی کلیسیا میں کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، جبکہ خداوند کا حکم تھا۔ تب لاوی جس کا تیرے ساتھ کوئی حصہ یا میراث نہیں، اور پردیسی اور یتیم اور بیوہ عورتیں جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہوں، آئیں اور کھا کر سیر ہوں، تاکہ خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت بخشے۔ کلیسیا کا یہ بھی کام ہے کہ وہ پردیسیوں اور بیواؤں کا خیال رکھیں، اپنے اندر موجود مفلس لوگوں کا، غریب لوگوں کا بھی دھیان رکھیں۔ ہم نے کبھی اس پہلو پر غور ہی نہیں کیا، ہم نے کبھی اس پہلو پر سوچا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم اتنے غریب ہیں کہ ہماری اپنی ضرورتیں نہیں پوری ہوتی۔ پھر اگر ہم یوشع کی کتاب اس کا 58واں باب اور 7ویں آیت دیکھیں، یوشع کی کتاب اس کا 58واں باب اور 7ویں آیت میں کلام مقدس میں لکھا ہے، دیکھیے ذرا کس طرح سے خدا مہمان نوازی سکھاتا، رفاقت سکھاتا کھانے پینے کے وسیلے سے۔ کیا روزے کے بارے خداوند نے بات کی تو یہ کہا، کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے۔ اسی تو شکر گزاری دی دیکھ بھی دینی ہوندی ہے تے اپنے گھردیاں نو سد لینے یا رشتہ داراں نو سد لینے، غریب غربا کا تو ہم اس وقت بھی خیال نہیں رکھتے، ہم تو پردیسیوں کو اس وقت بھی خیال نہیں رکھتے۔ آج تو خیر وہ زمانہ نہیں نہ رہا، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پرانے دور میں میرے والد صاحب گاؤں میں پادری تھے، تو جب کوئی رات رہنے کی بات ہوتی تھی، کوئی پردیسی یا مسافر آ جاتا تھا نا، تو پوری کلیسیا میں سے کوئی بندہ نہیں انہیں رکھتا، کہتے جو پادری صاحب ال چلے۔ میں خدا کا شکر کرتا، ہم نے کئی دفعہ اس طرح لوگوں کو اپنے گھر میں ٹھہرایا جنہیں ہم جانتے بھی نہیں ہوتے، کیونکہ یہ خدا کے کلام کا حکم تھا۔ ہم نے کتنی بار ایسا کیا؟ ہم کتنی بار اپنی کلیسیا کے غریب لوگوں کے بارے سوچتے ہیں، مفلس لوگوں کے بارے سوچتے ہیں۔ مقدس لوکا کی معرفت خداوند کی انجیل 19واں باب 5ویں اور 6ٹھی آیت میں خداوند کا پاک کلام یوں فرماتا ہے۔ مقدس لوکا کی معرفت خداوند کی انجیل اس کا 19واں باب 5ویں اور 6ٹھی آیت میں یوں لکھا ہے، جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکائی جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ وہ کی آندا، خدا میرا گھر صاف نہیں، میں تو تیار ہی نہیں، ساڈے گھر تو روٹی بھی کوئی نہیں۔ آگے لکھا ہے، اور زکائی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو 4 گنا ادا کرتا ہوں۔ یہ ہے ایک طرح سے مہمان نوازی، خداوند کا خوف۔ اسے کہا تو نہیں تھا نا کسی نے، خداوند نے اسے کہا تو نہیں تھا کہ جا اپنا آدھا مال غریبوں کو بانٹ، اور جو کسی سے تو نے لے لیا اس کا 4 گنا عطا کر۔ اسی تے جڑا لیا ہوئے وہ نہیں واپس کر دے، 4 گنا تے بڑی دور دی گل۔ عزیز بھائیو اور عزیز بہن، کلام مقدس کا یہ پہلو بھی
ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ یہ ایک ساتھ جمع ہونا، کلیسیا کا باہم اکٹھا ہونا، اسی سبب یسوع مسیح کے لیے مہمان نوازی کو اہم بناتا۔ انجیل مقدس میں مہمان نوازی کو لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے، رفاقت رکھنے، حمایت اور محبت اور ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے کے نمونے کے طور پر بیان کیا گیا۔ لہذا مہمان نوازی کا مطلب یہ ہوا کہ باہم اکٹھے ہونا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا۔ جب ابراہم، ہم نے 22ویں باب میں سے ابراہم کے بارے پڑھا تھا، جب ابراہم اپنے بیٹے اسحاق کو خدا کے کہنے کے مطابق قربان کرنے جا رہا تھا تو راستے میں اسحاق نے اپنے باپ سے ایک سوال کیا تھا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب 7ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہم سے کہا، اے باپ۔ اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، دیکھ، آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں؟ باپ کے دل پر کیا گزری ہو؟ ساری عمر میں ایک بیٹا دیا خدا نے، اب اس کی قربانی مانگ لی۔ جب وہ بیٹا جسے قربان کرنے کے لیے ابراہم خدا کے کہنے کے مطابق جا رہا ہے، جب وہ پوچھے کہ آگ اور لکڑیاں تو ہیں، قربانی کے لیے برا کہاں سے آئے؟ کیا گزری ہوگی ابراہم کے دل پر؟ لیکن چونکہ خداوند کا حکم، تو ابراہم نے اس وقت کیا کہا تھا؟ کیا کہا ابراہم نے؟ ابراہم نے کہا، اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کر۔ یہ اس کی صفت ہے، وہ یہوہ یری۔ اس کا مطلب بھی وہی تھا جو 14ویں آیت میں بیان کیا گیا، یہوہ یری۔ جب ابراہم نے یہ کہا کہ خدا اپنے لیے قربانی کے لیے برا مہیا کر لے گا، یہ وہی الفاظ ہے یہوہ یری جب اس نے نام رکھا تھا۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، کیا آج ہم حاجت مندوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے یہوہ یری پر بھروسہ کرتے ہیں؟ خدا کرے کہ ضرورت مند ایمانداروں کے لیے ہمارے دل کبھی بند نہ ہو، بلکہ ہم یہوہ یری پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے ایسا کرنے سے باز نہ آئیں، اور ایمان رکھیں کہ خدا آپ ہی ہمارے وسیلے ہمارے لیے اور دوسرے ضرورت مند لوگوں کے لیے مہیا کر لے گا۔ سوچئے، غور کیجیے، کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ اور ہمارے جمع ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خداوند ہمیں ایسا فضل بخشے کہ جب ہم جمع ہوتے ہیں تو ہم اس کی پاک مرضی کے مطابق عمل کرنا بھی سیکھیں، اس کے مقاصد کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، نہ کہ اپنے مقاصد کے لیے، مشنوں کے لیے، پادریوں کے لیے اکٹھے۔ خداوند ہم سب کو برکت بخشے اور جو کچھ ہم نے کلام مقدس میں سے سیکھے اس پر عمل کرنے کا فضل عطا کرے۔ آمین۔ دعا مانگ۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری مہربانیوں کے لیے، تیرے پیار کے لیے، اس بات کے لیے کہ خداوند تو نے اپنے نبیوں، رسولوں اور مقدسین کی معرفت ہمیں پاک کلام پہنچایا جو حتمی ہے۔ تو اپنا کرم کر کہ تیرے پاک کلام کے مختلف پہلو جو آج ہم نے سیکھے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں ملے۔ ہم خداوند تیرے مقاصد کے لیے، تیری پاک مرضی کے مطابق روح القدس کے تابع ہو کر جمع ہونا سیکھیں، اور ہمارا جمع ہونا
دوسروں کے لیے پیار، محبت اور برکت کا سبب بنے۔ ہم تجھی پر اپنی ساری ضرورتوں کے لیے بھروسہ کرنا سیکھیں، کیونکہ تو وہ خدا ہے جو مہیا کرتا ہے۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو نے آج تک ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کیا، اور ہمارا ایمان ہے کہ آنے والی زندگی میں بھی تو ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ تمام غریب، محتاج، بیواؤں، یتیموں کی ضرورتوں کو بھی اپنے غنی خزانے سے پورا کرے۔ بخشے کہ خداوند تیرے احکام کے تابع رہنا سیکھ۔ اس پیغام کے وسیلے سے ہمارے دلوں میں تحریک پیدا، ہم تیرے کلام کے مطابق ٹھہریں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر، تاکہ 100 گنا پھل آئے۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔